चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम से हम कुरान पाक की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल करते हैं बहुत प्यारे अंदाज में। हमें कुरानी वाक़या भी सुनाया जाता है, हमें कुरान पाक में जो आयतें मौजूद हैं उनका शान नुज़ूल भी बयान किया जाता है, हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान की जाती है और मैसेज ऑफ कुरान नाम का भी सेगमेंट शामिल होता है हमारे इस प्रोग्राम में। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने की फ़ज़ीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और क़ीरात अहद पहाड़ जितना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा फरमान है और हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। इसमें किस चीज़ की तरगीब दी जा रही है? दुरूद पाक पढ़ने की। किस चीज़ की? दुरूद पाक पढ़ने की। और ये बयान किया जा रहा है कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसे कितना अजर मिलता है? अहद पहाड़ जितना मिलता है। हाँ, अहद पहाड़ जो मदीना शरीफ में वाक़ है, बहुत प्यारा नूरानी पहाड़ है, जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी अहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं और वो पहाड़ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। वो बहुत प्यारा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। उसके हवाले से बात की जा रही है कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसे अहद पहाड़ जितना अजर और सवाब अता फरमाता है। तो हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने चाहिए ताकि हमें ज़्यादा अजर मिले, ज़्यादा सवाब मिले और हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में हो जाएं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फल्यौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा वमा कानू बिआयातिना यजहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, पारा नंबर 8 है और सूरह आराफ है, आयत नंबर है 51 और इसकी तिलावत फरमा रहे थे हमारे हुमायूं अत्तारी भाई। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया और दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखा दिया, तो आज हम उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने अपने इस दिन की मुलाकात को भुला रखा था और वो हमारी आयतों से इनकार करते थे। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक की एक आयत हमने सुनी और आपको उसका
ترجمہ بیان کیا ہے۔ اب آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو کڈس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ توجہ کے ساتھ شامل نہیں ہیں تو توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیے، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں پتہ چلیں گی، بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے میسج کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم نے نہ دیکھا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جیسے سورج، چاند اور ستارے، اور جو کچھ زمین میں ہے، جیسے دریا، نہریں، کانیں، پہاڑ، درخت، پھل، چوپائے وغیرہ، ان سب کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ تمہارے لیے کہاں لگا رکھا ہے؟ کام میں لگا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں تم آسمانی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور زمینی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ تو ایسا ہی ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کرتے چلے جائیں، گویا کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو ہم دیکھنا شروع کریں، سبحان اللہ، اور جو ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پر ہم غور کرنا شروع کریں۔ کیا بات ہے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ اللہ پاک نے یہ جہان، یہ زمین بنائی، سجائی، اور یہ سب بول رہی ہے کہ مجھے بنایا گیا ہے تمہارے لیے ہیں۔ اور یقیناً اللہ پاک نے تمام چیزوں کو، دنیا کو سجایا، سبحان اللہ، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، کیا بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے، ان کے صدقے سے یہ تمام نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ بے شک۔ اب ہم دیکھیں، سمندر ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر سمندر میں پائی جانے والی مخلوق، جن سے ہم مچھلی سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، کیلشیم حاصل کرتے ہیں، وٹامن حاصل کرتے ہیں، پھر بہت ساری اقسام، کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جڑی بوٹیاں اور بہت ساری ایسی مخلوق ابھی تک سمندر میں ہے جس کو کوئی بھی دریافت نہیں کر سکا، اور بیش قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات سب سمندر میں پائے جاتے ہیں۔ سمندر کے اوپر آ جائیں، جو زمین ہے اس میں آ جائیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے یہ جانور، جاندار پیدا فرمائے، جن سے ہم جو دودھ حاصل کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم زمینوں میں ہل چلاتے ہیں، تو پھر زمین سے اناج حاصل کرتے ہیں۔ اب جیسے پیارے بچوں، اب جو زمین ہے، اب سمندر کی مخلوق، سمندر کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم دیکھیں، یہ جو جاندار ہیں، جیسے کہ ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، بھینس وغیرہ ہیں، ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، بکری ہے، پھر ان سے ہم دیگر چیزیں، ان کا جو گوشت کھاتے ہیں اس سے بھی دیگر ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں پروٹین ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، مرغی سے پروٹین ملتی ہے، کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ اور پھر اگر ہم زمین میں غور کریں، اللہ پاک نے زمین بنائی، اب اسی زمین سے ایک کریلا، جس کا زبان پر جو ذائقہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، وہ بھی اسی زمین سے آ رہا ہے۔ میٹھی گاجر بھی وہیں سے آ رہی ہے، تھوڑا ترش ذائقہ جو ہے مولی کا، وہ بھی اسی زمین سے آ رہا ہے۔ آم بھی اسی زمین سے، آم بھی اسی زمین سے آ رہا ہے۔ تو یہ کیسی قدرت ہے اللہ پاک کی، ماشاءاللہ۔ ہم اسی زمین سے طرح طرح کے پھل حاصل کرتے ہیں، فروٹ حاصل کرتے ہیں، پھل حاصل کرتے ہیں، سبزیاں حاصل کرتے ہیں، اور پھر زمین کو ہمارے لیے ہموار بنایا۔ اگر زمین سخت ہوتی تو ہم چل نہیں سکتے تھے، اس زمین کو ہموار بنایا، نرم بنایا، اور زمین کو اللہ پاک نے روکا پہاڑوں کے ذریعے۔ القص بہت ساری نعمتیں اللہ پاک کی ہیں، ہم دن کو دیکھیں، رات کو دیکھیں۔ تو پیارے بچوں،
بہت ساری نعمتیں اللہ پاک کی ہیں. آسمان میں دیکھیں تو چاند ستارے، ہاں یہ بھی نعمت ہے اللہ پاک کی. تو یوں ہم غور کرتے چلے جائیں، بہت ساری چیزیں ہیں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. تو ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر بھی ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں اللہ پاک کی عبادت اچھے انداز میں اچھی نیت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، تاکہ اللہ پاک ہم پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ترجمہ کنز العرفان. تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کا دین قبول کرے، اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو اور اپنے کام اسی کے سپرد کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا. کون سا سہارا تھام لیا؟ مضبوط سہارا تھام لیا، اور اس کے ذریعے وہ اعلیٰ درجات پر فائز ہو جائے گا. اور سب کاموں کی انتہا اللہ پاک ہی کی طرف ہے، تو وہ ایسے شخص کو اچھا بدلہ دے گا. ایسے شخص کو کیسا بدلہ دے گا اللہ پاک؟ اچھا بدلہ دے گا. اچھا بدلہ دے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اچھا بدلہ حاصل کرنے کے لیے، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ اچھا بدلہ حاصل کرنے کے لیے صحیح ایمان اور درست نیک اعمال، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. پہلا کیا ہے؟ ایمان، اور دوسرا درست نیک کام. درست نیک اعمال. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہم جو عقیدہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بس یہ کام کرو، نیک کام کرو. جب بندے کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ایمان صحیح نہیں ہوگا، تو پھر اسے نیک اعمال کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. بندہ ایمان لے آیا، بہت اچھی بات ہے، ایمان لے آیا. اب ایمان تقاضا کرتا ہے درست اور نیک اعمال کرنے کا، تاکہ اس کو قیامت کے دن اچھا بدلہ ملے. اس سے کیا ملے؟ اچھا بدلہ ملے. اچھا بدلہ ملے. اچھا تو ہر کوئی چاہتا ہے، اچھا ملے، اچھا ملے، اچھا ملے. اب ہم غور کریں، ہمیں جو پیارے بچے ہیں جو اسکول پڑھتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں، دارالمدینہ، مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں، اب یہ پورے مہینے اچھا پڑھتے ہیں تو رزلٹ اچھا آتا ہے. صحیح. منتھلی ٹیسٹ رپورٹ کب اچھی آئے گی؟ جب پورا مہینہ پڑھیں گے، پورا مہینہ اچھا پڑھیں گے. فائنل ایئر میں آپ ٹاپ کب کریں گے، پوزیشن کب لیں گے؟ جب آپ پورے سال محنت کر کے پڑھیں گے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، گھر میں ہم کام کرتے ہیں، اچھا کھانا تبھی بنتا ہے جب ہم محنت سے بناتے ہیں. ہمیں سیلری اور پرموشن جب بھی ملتی ہے آفس میں جب ہم اچھا کام کرتے ہیں. بالکل ایسے. اچھے بدلے کا انحصار کس پہ ہے؟ اچھے کاموں پر. کس پر ہے؟ اچھے کام پر. اچھے کام، جس طرح میں نے سمجھایا آپ سب کو، ہے نا. پڑھائی، رزلٹ اچھا آئے گا، اچھی پڑھائی. کھانا اچھا کب بنے گا؟ جب اچھے طریقے سے بنائیں گے. سیلری پرموشن کب ہوگی؟ جب آپ اچھے طریقے سے کام کریں. اسی طریقے سے قیامت کے دن ہمیں اچھا بدلہ جب ملے گا کہ جب ہمارا ایمان بھی صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور اعمال بھی ہمارے کیا ہوں؟ درست ہو، نیک اعمال ہو. اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سن رہے تھے عقیدے اور ایمان کے حوالے سے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں اور عقیدہ درست نہ ہو. اب کیا ہوگا؟ فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور عقیدہ ہو اور فرائض اور واجبات کی پابندی نہ ہو، اعمال نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اچھا بدلہ ملنے کے چانسز کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور اعمال بھی درست ہونے چاہیے. فرائض کی پابندی کریں، ہم واجبات کی پابندی کریں، سنتیں ادا کریں، ہاں نفل کام کریں، مستحب کام کریں،
اور ساتھ ساتھ برے کاموں سے بچیں، جو حرام کردہ کام ہیں، وہ کام جن سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، جو ناجائز کام ہے، جو گناہ کے کام ہیں، ان سے بچیں، نیک اعمال کریں۔ دو چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے، نیک اعمال کرنے ہیں اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ اور جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے عقیدہ۔ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اللہ پاک کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اپنے پیارے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قیامت سے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، قبر و حشر سے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ اکرام سے متعلق، اولیاء اکرام سے متعلق، اہل بیت سے متعلق، ہاں یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں عقائد بھی پتہ ہونے چاہیے، معمولات اہل سنت بھی پتہ ہونے چاہیے، اور ہمارے اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم یہ ساری چیزیں درست ہوں گی، یہ ساری چیزیں اچھی ہوں گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہت پیاری اگزامپل سید صاحب نے دی کہ بھئی ہم سارا سال پڑھیں گے، سارا سال محنت کریں گے تو ہی ہم اچھی پوزیشن حاصل کر سکیں گے۔ اچھے نمبر کب ہم سیکیور کریں گے؟ کہ جب ہم سارا سال پڑھیں گے، محنت کریں گے۔ محنت کریں گے تو اچھا کھانا بنے گا، محنت کریں گے تو جناب آپ کے آفس میں آپ کی رپوٹیشن اچھی ہوگی۔ تو آپ جب اچھے اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں کیا بدلہ ملے؟ جنت میں داخلہ مل جائے نا، جنت میں داخلہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کیا جائے، ہمیں نبی پاک کا پڑوس ملے، دعائیں بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم ملے گا بھی، لیکن اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس پر بہت ساری مختلف کتابیں بھی ہیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب العقائد کے نام سے جو بک ہے مکتبۃ المدینہ کی، وہ آپ طلب بھی کر لیجئے اور اسے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو عقائد کے حوالے سے نالج ملے گی، آپ کے عقائد مضبوط ہوں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 5 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ ترجمہ، اے مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے تو یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تاکہ اللہ پاک نافرمانوں کو رسوا کرے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نان مسلم کا ایک قبیلہ بنو نذیر جب اپنے قلعوں میں حفاظت کے لیے چھپ گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اس پر وہ اللہ پاک کے دشمن بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ یہ سن کر مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے، اور بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ بعض نے کہا اس سے نان مسلم کو ذلیل کرنا اور انہیں غصے میں ڈالنا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کو کاٹنا اور باقی چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ پاک کی اجازت سے تھا، اور اجازت دینا اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے اللہ پاک نان مسلمز کو ذلیل کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بنو نذیر جب اپنے قلعوں میں چھپ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنے لگے اور اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جو ارد گرد درخت ہیں ان سب کو کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے۔ اچھا یہ بات ذہن نشین رہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات فوراً مدنی چینل کھلتے ہیں تو ایک جملہ چل رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو آپ اس کو ہرگز اس طرح نہ لیں کہ درخت کاٹنے کا حکم دیا گیا، یہ اس وقت کے لیے تھا، اس جنگ کے لیے تھا یا اس موقع کے لیے تھا۔ درخت لگانے چاہیے اور درختوں کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ وہی ہے، لیکن یہ ایک خاص موقع، ایک خاص مقام کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ایک واقعے کا۔ اچھا، ہمارا واقعہ کون سا ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ ہم جو واقعات سناتے ہیں یہ کون سی کتاب سے سناتے ہیں، کہاں سے سناتے ہیں، کس چیز سے سناتے ہیں، یہ کون بتائیں گے؟ جی اسحاق صاحب آپ بتائیں گے۔ یہ قرآن مجید کے واقعات ہوتے ہیں اور یہ سچے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سچے قرآنی واقعات ہیں۔ یعنی ہمارے اس سیگمنٹ میں جو ہم واقعات سناتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں؟ قرآنی واقعہ ہوتے ہیں۔ قرآنی واقعات ہوتے ہیں۔ جی اور کون آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیے۔ قرآن مجید کے واقعات ہوتے ہیں، قرآنی واقعہ ہوتے ہیں۔ ہاں، جب قرآن مجید سے ہے تو قرآنی واقعہ ہوگا۔ آپ لوگ بھی ہمارا جو پروگرام دیکھتے ہوں گے، آتے بھی رہتے ہیں، تو کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو اسحاق بھائی، کوئی ایک واقعہ خالی ہینڈس کے بھائی فلاں واقعہ میں نے سنا تھا قرآنی، وہ مجھے بڑا یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ جی بتائیے اسحاق صاحب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان میں اٹھائے جانے والا واقعہ یاد ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، واقعی آپ کو یاد ہے کہ جس میں نان مسلمز نے آپ کو مارنے کی، اٹیک کرنے کی پلاننگ کی تھی اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جی اور کسے آپ کو ہے کوئی یاد؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے تھے۔ ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا واقعہ۔ جی زبردست، آپ کو کون سا یاد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ ہاں یہ بھی بہت، ہماری پوری سیریز چلی ہے نا اس میں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جتنے معاملات تھے، آپ کو کون سا تھوڑا سا یاد ہے؟ دریائے نیل میں جو فرعون غرق ہوا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہی سنایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو پھر وہ فرعون دریا نیل میں غرق ہوا تھا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہمارے تقریباً 200 پلس ہمارے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، بہت سارے واقعات اس میں سنائے گئے ہیں۔ آپ کو بھی کچھ واقعات یاد ہوں گے، جیسے تابوت سکینہ زبردست واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اتنے سارے واقعات یہاں پر سنائے گئے ہیں، آسمان سے من و سلوہ اترنا، پھر ایک پتھر سے چشمے پھوٹنا، بیت المقدس کی تعمیر، ہاں بیت المقدس کی تعمیر، اور کیا کتنے واقعات سنائے گئے ہیں۔ تو آپ کو بھی کچھ یاد ہوں تو آپ ہمیں میسیج کر کے نیچے ہنٹس بتا سکتے ہیں کہ یہ والا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے یہ بڑا ہی زبردست واقعہ ہے۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلموں کو مباہلہ کی دعوت۔ مباہلہ؟ مباہلہ کیا ہوتا ہے یہ سب؟ مباہلہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی دعوت ہے؟ مباہلے کی۔ مباہلے کی، مباہلہ، میم با الف ہا لام پھر ہا، مباہلہ۔ مباہلہ۔ تو اب ہم اس کی پوری سٹوری سنتے ہیں، کہانی سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ عرب کے شہر نجران سے ایک غیر مسلموں کا ایک قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر وہ لوگ اسلام نہ لائے، وہ لوگ اسلام نہ لائے، نہیں لائے، بلکہ بحث کرنے لگے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی بہت سی باتوں کا جواب دیا، بہت ساری باتوں کا انہیں جواب دیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، وہ پھر بھی نہ مانے۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ پاک کا فرمان نازل ہوا، ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اللہ پاک کا فرمان نازل ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا، پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں۔ کس میں بلا لیتے ہیں؟ مقابلے میں بلا لیتے ہیں، مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ جھوٹوں پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میں تھوڑا اور واضح کر دوں مباہلہ کو، جب دو گروپوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو، جب دو گروپوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو تو دونوں گروپ میں سے پہلا گروپ یوں دعا کرے کہ اگر تم حق پر ہو اور میں حق پر نہیں تو اللہ پاک مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر ہوں اور تم حق پر نہیں تو اللہ پاک تمہیں ہلاک کر دے، ہلاک کرے۔ پھر یہی بات جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی کہتا ہے، جو دوسری طرف کے گروپ کے لوگ ہیں پھر وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، دونوں گروپ یہ بات کہتے ہیں۔ پھر پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی، یعنی انہیں چیلنج کیا، انہیں کیا کیا؟
چیلنج کیا. انہیں چیلنج کیا تو کہنے لگے کہ آپ ہمیں ایک دن کا وقت دیں. یہ جو نجران والے تھے غیر مسلم، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں ایک دن کا وقت دیں. ایک دن کا وقت دیں تاکہ ہم مشورہ کر لیں، پھر کل آپ کو جواب دیں گے. پھر یہ سارے غیر مسلم ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے ساری چیزیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مقابلہ کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، آ جاؤ. اب انہوں نے یہ ساری باتیں ان سے بتائی کہ وہ ہم سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا، جو ان کا عالم تھا، اس نے کہا کہ اے لوگو، تم سب جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. کیا کہا اس نے؟ تم سب جانتے ہو کہ محمد نبی ہے. اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ان کے عالم نے کہا اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم سب کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے انہیں چھوڑ دو اور گھر چلتے ہیں. اور سب کو لے کے کہا چلو گھر چلتے ہیں. اب سارے جتنے بھی غیر مسلم تھے سب نے اپنے اس عالم کی بات مان لی اور سب کیا کہیں چلے گئے. پھر اگلے دن وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ جو نجران کے لوگ تھے سارے غیر مسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے دیکھا، سبحان اللہ، انہوں نے کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان اللہ. اور ہاتھ مبارک میں، ایک ہاتھ مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں، اب جب یہ دیکھا سما، جو ان کا عالم تھا، جو غیر مسلموں کا عالم تھا، اس نے جب یہ دیکھا، اس نے کہا، جب اس نے ان کے سب سے بڑے عالم نے، اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بزرگ ہستیاں تشریف لا رہی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پنجتن پاک. کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک. اب جو غیر مسلموں کا سب سے بڑا عالم تھا نا، جب اس نے پنجتن پاک کو دیکھا تو کہنے لگا اے لوگو، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. کیا کہا اس نے؟ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ پاک سے پہاڑ کو ہٹانے کے لیے دعا کریں تو اللہ پاک پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا. سبحان اللہ. کیونکہ میں ایسے حسین و جمیل چہرے دیکھ رہا ہوں. سبحان. اگر یہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ پاک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. ان سے مباہلہ نہ کرنا. اس نے کیا کہا؟ ان سے مباہلہ نہ کرنا، یعنی ان کے چیلنج کو قبول نہ کرنا، ورنہ کیا؟ برباد ہو جاؤ گے. ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے. یہ سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جانتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا سنیے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا. اگر وہ مباہلہ کرتے تو نجران کے لوگ اور وہاں کے رہنے والے پرندے بھی فنا ہو جاتے، یعنی مر جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں سارے غیر مسلم ہلاک ہو جاتے. اللہ اکبر. اب یہ کیا تھا؟ یہ بھی تو غیب کی خبر تھی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مباہلہ کرتے تو عذاب قریب ہی آ چکا تھا اور تم سب برباد ہو جاتے. یہاں تک کہ نجران کے جو پرندے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے؟ فنا ہو جاتے، مر جاتے، اور سارے نان مسلم 1 سال میں کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے. 1 سال میں کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اس کا ذکر فرمایا. وہاں اس کا ذکر موجود ہے. آپ چاہیں تو اس واقعے کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تفسیر صراط الجنان سے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلموں کو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، جو دعوت دی تھی مباہلے کی، اس کا واقعہ ہم نے سنا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورت آل عمران میں بھی موجود ہے۔ آپ اس کو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات سنیں، اس طرح کی یوں کہہ لیں کہ روایتیں سنیں تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے وہ بھی مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے واقعات سننے ہیں اور اس طرح کی باتیں آپ نے سننی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن ٹائم دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن ٹائم میں بیان نزول بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، شان محمد بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، میسج آف قرآن بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، اور ایک واقعے کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تو ان تمام ہی سیگمنٹ سے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں سنتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن ٹائم پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے اور کڈس مدنی چینل بھی ضرور دیکھنا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا بہت ہی پیارا اور آخری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، جس کا ترجمہ ہے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں انسان سے مراد ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد ما کان وما یکون ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، ان سب باتوں کا علم ہے۔ جنتی صحابی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی پیدائش سے ہر چیز کی خبر دینا شروع کی، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی خبر تک دے دی۔ ہم میں سے جس نے یاد رکھا سو اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو وہ بھول گیا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جنتی صحابی حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام واقعات کی خبر دی جو ہوئے اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔ ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو ان باتوں کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے متعلق ہم سن رہے تھے کہ ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کے بتانے سے پتہ ہے۔ اسے ہی ہم علم غیب کہتے ہیں، اور بہت پیارا شعر بھی ہے سید صاحب کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیں کہ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کے بتانے سے سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ بھی ہے نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مسلمان اور عاشق رسول کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کا جو رویہ ہے اس سے ثابت ہے، صحابہ کے انداز سے اور طریقے سے ثابت ہے کہ وہ یہ جانتے تھے، مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہیں۔ تو ایک عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اولیاء کا یہی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ حضور غیب جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ جی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت ہمیں سنی کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں غیب کی خبریں ارشاد فرمانا شروع کی، اور بہت زیادہ دیر تک، بہت زیادہ ٹائم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے رہے، اور بیچ میں نمازیں بھی آئی، ہم نے نمازوں کا وقفہ لیا، نمازیں بھی ادا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ خبریں بتانا جاری ہیں۔ کنٹینیوسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ اور کب کی خبریں؟ ابھی جو موجودہ حال چل رہا ہے اس کی خبریں نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماضی کی خبریں دیں۔ کائنات جب سے بنی ہے، جب سے خبریں دینا سٹارٹ کی، اور خبریں دیتے 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 حال تک پہنچے، اور پھر حال کے بعد استقبال کی، یعنی جو فیوچر میں ہونا ہے، جو واقعات فیوچر میں رونما ہونے ہیں، وہ سب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور دیگر صحابہ جو وہاں پر موجود تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ علم غیب کے اوپر موٹی موٹی کتابیں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین لکھ کر جا چکے ہیں، اور اس میں سینکڑوں دلائل علم غیب پر موجود ہیں۔ آپ اس کا مطالعہ بھی کریں انشاءاللہ الکریم۔ جہاں عشق رسول میں اضافہ ہوگا، وہیں انشاءاللہ الکریم آپ کے عقائد بھی مضبوط ہوں گے، اور آپ کو علم غیب کے عقیدے کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔